यारीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलाम, माह रबीउल अव्वल के इस महीने में खुसूसी प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज यौम विलादत के हवाले से एक गलत तसव्वुर जो आवाम में फैला हुआ है, और हमारे कॉलर ने भी कल तवज्जो दिलाई कि आम तौर पे ये तासुर है कि जनाब ये 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका विसाल हुआ है, जिसको आम तौर पे 12 वफ़ात कहते हैं। ये ऐसी बात है जो पब्लिक और आवाम में गलत तौर पर मशहूर हो गई। तो इस सिलसिले में आज मैं इस बात की वजाहत करना चाहूँगा इस प्रोग्राम में कि 12 रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफ़ात नहीं है। ये जो आवाम में मशहूर हुआ 12 वफ़ात, इंतहाई जहालत, ला इल्मी, और मुमकिन है कि इसके पीछे तासुब भी हो। वो शर्अंगेज़ लोग, वो कौम जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शरीर तरीन मखलूक कहा, उस तबके ने 12 वफ़ात को आम किया ताकि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशी में जो इज़हार महब्बत किया जाता है उसको रोका जा सके। यही सबब है कि पम्फलेट की सूरत में ये बात मशहूर की जाती है कि जनाब देखें, आप इसी दिन 12 रबीउल अव्वल को आप जुलूस निकालते हैं, 12 रबीउल अव्वल को आप चरागा करते हैं, 12 रबीउल अव्वल को आप मसाजिद में महफ़िल मिलाद मनाते हैं। इस तारीख़ को तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ, सहाबा पर गम की घड़ी थी, गम की कैफियत थी, और आप लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह का जो मामला है वो किया जाता है। हमारे यहाँ इख्तलाफ के बावजूद मोतबर तरीन कौल जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का है वो 12 रबीउल अव्वल है। मुख्तलिफ़ सीरत की किताबों से मैं पहले अर्ज़ करूं और फिर मैं ये साबित करूंगा कि 12 रबीउल अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़त्अन यौम विसाल और यौम वफ़ात नहीं है। इस सिलसिला में मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ सीरत की मुख्तलिफ़ किताबों में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो यौम विलादत है वो 12 रबीउल अव्वल है। पहला हवाला मैं तारीख़ तबरी का दे रहा हूँ। उसमें नंबर 125 जिल्द नंबर 2, वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैन आमल फ़ील लिइस्नत अशरता लैलतन मदत मिन शहर रबीउल अव्वल कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल और पीर के दिन हुई। इसी तरह से तारीख़ इब्न खल्दून, उसमें भी रबीउल अव्वल है। सीरत नबवी इब्न हिशाम में, सीरत इब्न हिशाम में, वो तो मेरे पास आईपैड में भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आईपैड से आपको दिखा। ये शाह साहब ज़रा आईपैड दिखाइएगा। तो ये आप डेट सीरत इब्न हिशाम जो कि मोतबर तरीन किताब है, और इसने सीरत इब्न इसहाक़ का हवाला दिया। शाह साहब आईपैड कनेक्टेड है जी? अच्छा जी, मैं दोबारा देखा, अभी देखिएगा। तो उसमें भी
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی کہ جی یہ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوم الاثنین لسنت عشرۃ لیلۃ، یہ آپ خاص طور پہ یہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا۔ یوم الاثنین آپ نے دیکھا تو یہ یوم الاثنین یہ پیر کا دن، آگے یہ ہے 12 ربیع الاول کی جو رات ہے کہ عام الفیل میں لسنت عشرۃ لیلہ، لسنت عشرۃ لیلہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سیرت ابن ہشام میں یہ عبارت جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح سے مختلف اور حوالہ جات میں ابھی عرض کروں گا۔ تقریباً سیرت کی تمام کتابوں نے اختلاف رائے موجود ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں، اور تاریخ ہے، بعض نے کہا 2 تاریخ ہے، بعض نے کہا 9 تاریخ ہے، لیکن معتبر ترین قول اور جمہور علماء کا جو قول ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح سے یہ اقوال جو ہیں وہ 17 ربیع الاول کا قول بھی موجود ہے۔ قول کا موجود ہونا یہ اور بات۔ علامہ ابن کثیر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول آپ نے فرمایا، اور وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول شریف کو آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور سارے اقوال نقل کرنے کے بعد علامہ ابن کثیر سیرت ابن کثیر میں کہتے ہیں کہ ثم الجمہور علی ان ذالک کان فی شہر ربیع الاول، کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ ربیع الاول شریف میں ہوئی ہے، اور پھر 12 تاریخ کا حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو مروی ہے وہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اسی طرح سے یہ جو روایت ہیں یاد رکھیے کہ ان کا درجہ مرفوع کا ہے، اور اہل حدیث کے مشہور عالم سید محمد صدیق حسن جو ہے بھوپالی جو ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مکہ مکرمہ میں 2 شنبہ کو ہوئی، شب 12 ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی، یعنی ان کے نزدیک بھی 12 ربیع الاول کا ہے۔ علماء دیوبند کے مفتی محمد شفیع صاحب وہ اپنی کتاب سیرت خاتم الانبیاء میں وہ بھی لکھتے ہیں الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ اس ماہ کے ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کے انقلاب کی اصل غرض آدم اور اولاد آدم کا فخر۔ اسی طرح سے ان تمام علماء کے اقوال کی روشنی میں 12 ربیع الاول کو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت، اور معتبر ترین قول نے عرض کیا 12 ربیع الاول کا۔ اس طرح اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے، امام اہل سنت نے دیگر اقوال نقل کیے، اقوال نقل کرنے کے بعد کہا کہ معتبر ترین قول جو ہے فتاوی رضویہ میں معتبر ترین قول جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ تو اس اعتبار سے 12 ربیع الاول ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت ہے۔ لیکن اس طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب مدارج النبوہ اس کے اندر بھی آپ یہی فرماتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں مشہور یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور 12 تاریخ کو، اور فرماتے کہ بعض علماء کے اس قول پر اتفاق کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ مدارج النبوہ کے اندر بھی انہوں نے 12 ربیع الاول ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کا دن بیان کیا ہے۔
اب آتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات، یہ بر صغیر میں آپ جانتے ہیں، میں بچپن میں ہی یہ 12 وفات کا نعرہ لگایا گیا، اور خاص طور پہ 12 تاریخ کو 12 وفات، یہ آج 12 وفات ہیں۔ تو آج اہل اسلام نے اس پر غور کرنا ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیوں 12 تاریخ کو 12 وفات کے طور پر منایا جاتا تھا۔ لازمی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 1925 سے پہلے جب خلافت عثمانیہ تھی، مکہ پاک میں 12 ربیع الاول کو، یعنی مکہ پاک میں حرم میں جو میلاد منایا جاتا تھا وہ 12 تاریخ کا، 12 ربیع الاول کو 1925 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ باقاعدہ طور پہ مکہ پاک میں صبح 21 توپوں کی سلامی ہوتی تھی، لوگ گھروں سے باہر نکلتے تھے، کعبۃ اللہ میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا تھا۔ اور یہ بھی ایک المیہ ہے ناظرین کرام، آپ نے پچھلے دنوں سنا بھی ہوگا کہ وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جہاں آج لائبریری ہے، اب یہ بھی ایک موجودہ جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ اس یادگار کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو آواز اٹھانی چاہیے کہ وہ مقام جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے یہ انتہائی غم کی بات ہے کہ وہ جگہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس جگہ کو مسمار کر کے وہاں نقشے کے مطابق بیت الخلاء تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے۔ تو ایک تو جتنے اہل محبت ہیں اس پر آواز بھی بلند کرنی چاہیے کہ وہ جگہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، سیدہ آمنہ یا ہمارے آقا والا کو تولد دیا، زندہ قومیں اپنے اسلاف کی نشانیاں باقی رکھا کرتی ہیں، لیکن یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مکہ پاک میں بھی، حرم میں بھی 12 ربیع الاول شریف کو باقاعدہ طور پہ، میں کب کی بات کر رہا ہوں، 1925 سے پہلے، جب تک ترک اہل محبت دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جنت البقیع کو بھی مسمار کیا گیا، مزارات جو تھے ان کو گرایا گیا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مقام بھی مسمار کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 12 ربیع الاول شریف اہل حرم کے نزدیک بھی، عرب والوں کے ہاں بھی یہ تاریخ بڑی معتبر تھی، اور اس دن ہی میلاد پاک سرزمین مکہ پر منایا جاتا تھا، اور وہاں پر 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قطعاً یوم وصال نہیں ہے۔ اب میں اس طرف گفتگو کرتا ہوں اور آپ توجہ سے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کو یہ بات آج دل میں بٹھا لینی چاہیے، اپنے دماغ اس کو محفوظ کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی آپ سے کہے 12 وفات یعنی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے، تو آپ نے اس کو مکمل طور پہ رد کرنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ عقلاً یہ بات بالکل غلط ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور روایت بھی اور درایت دونوں اعتبار کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
وفات مبارک 12 تاریخ کو نہیں ہوئی۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ پہلی بات یہ دیکھ لیجئے۔ یاد رکھیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک یعنی جب حج فرض ہوا 9 تاریخ کو حج فرض ہوا، اور اس موقع پر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حج فرمانے نہیں گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امیر حج بنا کر بھیجا، تو 9 تاریخ کو 9 ہجری کو جو حج فرض ہوا اس میں خود آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے گئے۔ 10 ہجری کو، یہ باتیں اگر آپ کے پاس کوئی نوٹس ہوں، علماء تو جانتے ہیں لیکن میں عوام اہل سنت سے کر رہا ہوں، دیگر جو مکاتب فکر اگر وہ سن رہے ہیں تو 10 ہجری کو آپ نے حج فرمایا، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں کرام، حج آپ جانتے ہیں کہ 9 تاریخ کو ہوتا ہے میدان عرفات میں، تو جو حج کا رکن اکبر ہے ملت اسلامیہ، نو تاریخ کو میدان عرفات میں ہے۔ 2 باتوں پر تمام مسلمانوں کا، تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے۔ وہ 2 باتیں کون سی؟ ایک یہ کہ یہ جو حج ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، یعنی وہ جو حج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا 9 ذوالحج کو، دن کون سا تھا؟ جمعۃ المبارک کا۔ اس پر تمام سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ یہ وہی دن تھا، اور تاریخ تو اس میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ حج ہوتا ہی 9 تاریخ کو ہے۔ تو جمعۃ المبارک کا مہینہ کون سا تھا؟ ذوالحج کا۔ حج کا جو رکن اعظم ہے وہ بھی ذوالحج کے مہینے میں ہوتا ہے، یہ تو جانتے ہیں۔ اب جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ طے ہو گیا کہ جمعہ کا دن تھا اور 9 تاریخ تھی۔ دوسری بات جو طے ہے پوری ملت اسلامیہ میں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک پیر کے دن ہوا۔ باتیں میں نے عرض کی اور اس کو آپ اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیجئے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا وہ 9 تاریخ جمعے کا دن، آپ کا جو وصال مبارک ہوا ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس اتفاق ہے کہ ربیع الاول شریف تھا وفات کے اعتبار سے، اور دن پیر کا تھا، منڈے کا تھا۔ میں پھر دہراتا ہوں تاکہ یہ بات جو سبق میں آج پڑھا رہا ہوں کہ جو آپ نے حج فرمایا 9 ذوالحج جمعۃ المبارک کا دن، ایک بات اس کو یاد رکھیے گا۔ دوسری بات جو یاد کرنے والی، مہینہ ربیع الاول کا اور مہینے کی تاریخ کوئی بھی ہو لیکن دن پیر کا تھا، تاریخ میں اختلاف ہے، دن پیر کا تھا۔ یہ 2 باتیں اب ہم نے طے کر لی۔ یہ 2 باتیں آپ یاد رکھیے گا، اور میں بریک مختصر سی لیتا ہوں اور بریک کے بعد اسی سے میں گفتگو آگے چلاؤں گا۔ پھر دہرا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ جمعۃ المبارک کا دن، حج 9 تاریخ، اس کو یاد رکھیے، نوٹ کر لیجئے۔ دوسری بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وفات مبارک ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ربیع الاول اور پیر کا دن، یعنی پوری تاریخ اسلامی میں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے جو ابھی جو بات میں کر رہا ہوں جس میں اختلاف پایا جائے۔ ان 2 باتوں پر ہم یہ ثابت کریں گے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارک 12 ربیع الاول کو قطعاً نہیں. یہ دونوں چیزیں ثابت کر دیں گے، بالکل ہر بندے کو واضح ہو جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا. اور 12 وفات کہنا یہ غلط ہے علمی اعتبار سے بھی، تحقیقی اعتبار سے بھی، اور کوئی جاہل ہوگا جو 12 وفات کہے گا. مختصر سی بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آپ میرے ساتھ رہیے گا. The people of Gaza are in urgent need of your prayers and help. Innocent children and families with no safe place to run or hide have been the main casualties of this conflict. They urgently need food, water and medical attention. Islamic Help is on the ground and distributing emergency aid to those worst affected. Please donate to the people of Gaza. This is an emergency appeal for Islamic Help. Call 0121 446 5682 or visit islamichelp.org.uk. خوشی کا موقع ہو یا غم، فلائٹ کیچرز ایک قابل اعتماد ادارہ جو آپ کو سروس کرے 24/7 اور آپ کو منزل پر پہنچائے. ہمارے ایکسپرٹس کو فوری کال کیجئے at our call center for an emergency next flight with any airline. نہ کوئی سٹریس، نہ کوئی لانگ کیوز، بس فوری ٹکٹ. کتنا آسان. ہمارے کال سینٹر پر کال کیجئے یا پھر بک آن لائن at flightcatchers.com. ہمارے 1 لاکھ سے زیادہ کسٹمرز ہیں، تو کیوں نہ آپ بھی ہماری سروسز آزمائیے. الحمدللہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ نے پاکستان میں غریب، نادار اور یتیم بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کا بندوبست کر رکھا ہے. الہیرا گرلز کمیونٹی کالج میرپور، آزاد کشمیر سمیت پاکستان اور کشمیر میں 20 ادارے نہ صرف بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں بلکہ ان کی خوراک اور رہائش کا بندوبست بھی ٹرسٹ کر رہا ہے. ہزاروں بچیاں ان اداروں سے فیضیاب ہو رہی ہیں اور بورڈ اور یونیورسٹی کے امتحانات میں نمایاں پوزیشنز حاصل کر رہی ہیں. آئیے اپنی بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں اور مستقبل کی بہتر مائیں بنائیں. آپ اپنی زکوٰۃ، فطرانہ، فدیہ اور کفارے سے ان بچیوں کو ماہانہ 30 پاؤنڈ یا سالانہ 360 پاؤنڈ ادا کر کے اسپانسر کر سکتے ہیں. ابھی ڈونیشن ہاٹ لائن 0121 440 4096 پر کال کریں یا اپنی امانتیں ڈائریکٹ بینک میں بھی جمع کرا سکتے ہیں. کوئی سوال پوچھنا چاہے تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ ہمیں اس پر نظر رکھنی ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس بات کو بڑا عام کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، وفات مبارک 12 ربیع الاول کو ہوئی. تو میں نے جو 2 باتیں عرض کی تھیں انہی باتوں پر اب میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ بات طے ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج فرمایا وہ آپ نے 9 تاریخ کو اور جمعۃ المبارک کا. اب میں پیپر پر نوٹ بھی کر رہا ہوں اور آپ بھی ساتھ نوٹ کر جائیے گا. جمعۃ المبارک 9 تاریخ. اب اگر اسی ذوالحج، اب دیکھیے مہینے بیچ میں حضور کے وصال ہوا ربیع الاول شریف میں، مہینہ کون سا تھا؟ ذوالحج کا. ذوالحج کے بعد کون سا مہینہ ہوا؟ محرم کا. محرم کے بعد کون سا مہینہ ہوا؟ سفر کا. اور پھر آگے جا کر مہینہ کون سا ہوا؟ ربیع الاول شریف کا. یاد رکھیے آپ تمام آگاہ ہیں کہ
اسلامی جو قمری مہینے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا 29 تاریخ کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. دو ہی آپشنز ہیں، یا مہینہ 29 کا ہوگا یا مہینہ 30 کا ہوگا. 10 ہجری میں حضور نے حج فرمایا، وصال مبارک آپ کا 11 ہجری کو ہوا. اب کل جو آپشنز بنتے ہیں وہ 8 بنتے ہیں. وہ میں عرض کرتا ہوں وہ کس اعتبار سے. پہلی صورت یہ ہے کہ یہ جو ذی الحجہ ہے جس میں حضور نے حج فرمایا، اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ جمعۃ المبارک 9 کو جمعہ ہو تو پھر اگلا جمعہ کس تاریخ کو آئے گا؟ 9 اور 7 کریں گے تو 16، 16 میں 7 جمع کریں گے 23 اور 30، یعنی یہ جمعے جو آگے آ رہے ہیں 9 کو جمعہ، پھر 16 کو جمعہ، پھر 23 کو جمعہ، پھر 30 کو جمعہ. تو یہ جو ذو الحج کا مہینہ ہے وہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. پھر اس کے بعد محرم آتا ہے تو محرم میں بھی یہی صورت ہوگی، یا محرم 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ ہے، اس میں بھی یہی صورت آئے گی کہ یا سفر کا مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. میں 8 ڈیفرنٹ جو آپشنز ہیں اس کو ڈسکس کر کے یہ عرض کرنا چاہوں گا. پہلی آپشن پر چلتے ہیں. یہ مانا جائے کہ ذو الحج بھی 29 کا، محرم بھی 29 کا، ایک آپشن، یعنی مہینے ہیں 3، ذو الحج، محرم اور سفر. اگر ذو الحج کو پہلی صورت ذو الحج کو 29 مانے، محرم کو بھی اس کے بھی دن 29 مانے، اور کہیں کہ جی سفر 30 دن کے ہوئے. اب آپ یہ خود کیلکولیٹ کر لیجئے گا، میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں کہ ذو الحج 29، محرم 29 اور سفر 30 کا ہو، پہلی آپشن. تو پھر ربیع الاول میں اگر آپ جائیں تو منڈے 6 تاریخ کو آتا ہے، پھر 13 تاریخ، پھر 20 تاریخ. یعنی پہلی صورت میں بھی جو منڈے بنتا ہے ربیع الاول کا یا 6 کو ہوگا یا 13 کو ہوگا یا 20 کو ہوگا. یعنی 12 پھر بھی نہیں آتا. ایک صورت میں نے آپ سے عرض کر دی. دوسری صورت یہ ہے ناظرین کرام کہ تینوں مہینے 29 کے ہوں، ذی الحج بھی 29 کا، محرم بھی 29 کا اور سفر بھی 29 کا. اب میں دوسری صورت بیان کر رہا ہوں. پہلی صورت یہ تھی کہ ذو الحج اور محرم 29 کے ہوں اور سفر 30 کا ہو، تو تب بھی 12 کو منڈے نہیں آتا ربیع الاول میں. منڈے یعنی پیر یا تو 6 کو آتا ہے یا 13 کو آتا ہے یا 20 کو آتا ہے. اب دوسری صورت میں بتا رہا ہوں کہ ذی الحجہ 29 ہو، محرم بھی 29 ہو، سفر بھی 29 ہو، تینوں مہینے 29 کے ہوں، تو منڈے پھر 2 تاریخ کو آتا ہے، 9 کو آتا ہے، 16 کو آتا ہے. اس دوسری صورت میں بھی ناظرین کرام 12 ربیع الاول کو منڈے نہیں آتا، جبکہ یہ طے ہے کہ منڈے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی. اب تیسری صورت پہ آتے ہیں. تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ذی الحجہ 29 کا اور یعنی پہلی صورت یہ تھی وہ کہ تینوں مہینے اگر ہم یہ کر لیں کہ تینوں مہینے جو ہیں وہ 30 کے ہوں. اب دوسری صورت میں نے بتائی کہ 29 اور 29 کے ہوں، تو تب بھی یہ چیز جو ہے وہ اس طرح آپ دیکھیے گا کہ منڈے کو 12 نہیں آتی. یعنی پہلی صورت میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر پہلی صورت یہ کریں، یعنی آسان کر دیتا ہوں، پہلی صورت یہ کریں کہ تینوں مہینے 30 کے ہوں. میں ذرا آپشن بدل دیتا ہوں.
तीनों महीने 30-30 के हों तो फिर 6 और 13 20। अगर तीनों महीने 29 के हों तो मंडे 2 को आता है, मंडे 9 को आता है, मंडे 16 को आता है। अब तीसरी सूरत ये कि जिलहिज्जा भी 29 का हो, मुहर्रम भी 29 का हो और सफ़र 30 का हो, तो तब सूरज ये है 1, 8 और 15, यानी मंडे 1 तारीख को आएगा, मंडे 8 को आएगा, मंडे 15 को आएगा। मैं चौथी सूरत की तरफ चलता हूं। जिलहज्जा 30 का हो, मुहर्रम 29 का हो, सफ़र 29 का हो, यानी एक महीना 30 का करें, बकिया 2 महीने 29 के करें, तब भी क्या है, मंडे 1 को आता है, मंडे 8 को आता है और मंडे 15 को आता है। पांचवी सूरत, जिलहिज्जा 29 का हो, मुहर्रम 30 का हो, सफ़र 29 का हो, तो फिर भी सूरज यह है कि मंडे 1 को आता है, मंडे 8 को आता है और मंडे 15 को आता है। छठी सूरत, जिलहिज्जा 30 का हो, मुहर्रम 29 का हो, यानी पहला महीना 30 का, आखिरी महीना 30 का और मिडल वाला 29 का हो, तो फिर भी नाज़रीन इकराम छठी सूरत में भी 7 तारीख और 14 तारीख, मंडे 7 को आएगा या मंडे 14 को आएगा। सातवीं सूरत, जिलहिज्जा 30 का हो, मुहर्रम 30 का हो, यानी पहले 2 महीने 30-30 के हो, 30-30 के हो और सफ़र 29 का हो, तो फिर 7 और 14। आठवीं सूरत, जिलहिज्जा 29 का हो, मुहर्रम और सफ़र 30-30 के हो, पहला महीना 29 का हो जिलहिज्जा का, मुहर्रम 30 हो, सफ़र 30 हो। इस सूरत में भी रबीउल अव्वल शरीफ में जाएं, सारे दिन काउंट करके, तो रबीउल अव्वल में जाएं तो मंडे 7 को आएगा, मंडे 14 को आएगा। जितनी सूरतें मैंने 8 बनाई, 8 के अलावा 9वीं सूरत नहीं हो सकती, यानी 8 सूरतें क्या हैं, मैं फिर गिन देता हूं। तीनों महीने 30-30 की हो, एक सूरत। तीनों महीने 20-29 की हो, दूसरी सूरत। जिलहिज्जा और मुहर्रम 29 का हो, सफ़र 30 का हो, तीसरी सूरत। चौथी, जिलहिज्जा 30 का हो, मुहर्रम 29 का हो, सफ़र 29 का हो, चौथी सूरत। पांचवी सूरत, जिलहिज्जा 29 का, मुहर्रम 30 का, सफ़र 29 का। छठी सूरत, जिलहिज्जा 30 का, मुहर्रम 29 का, सफ़र 30 का। सातवीं सूरत, जिलहिज्जा 30 का, मुहर्रम 30 का, सफ़र 29 का। आठवीं सूरत, जिलहिज्जा 29 का, मुहर्रम और सफ़र 30-30। ये तीनों सूरतें बनती हैं। तो या तो मंडे रबीउल अव्वल में 6 तारीख को आता है, 13 को आता है, 2 है, 9 है, 16 है, 1 है, 8 है, 15 है, 7 है और 14 है। ये डेट्स आती हैं, यानी तमाम सूरतों में नाज़रीन इकराम 12 रबीउल अव्वल मंडे के दिन नहीं आता। ये तय है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक पीर के दिन हुआ, मंडे के दिन हुआ। किसी सूरत में भी 12 की तारीख 11 हिजरी को, रबीउल अव्वल का महीना 11 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में किसी सूरत में भी 12 तारीख को मंडे नहीं बनता, पीर नहीं बनता, जबकि यह तयशुदा बात है तमाम मिल्लत इस्लामिया में, तमाम सीरत की किताबों में, तमाम तारीख की किताबों में, तमाम अहादीस की कुतुब में, तमाम उलमाए दीन के अक़वाल की रोशनी में पूरी तारीख में किसी एक बंदे का भी इख्तलाफ नहीं है जिसने ये कहा हो कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक, हुजूर की वफात मंडे नहीं हुई। किसी का इख्तलाफ नहीं है कि हज जुमे को नहीं हुआ, तो हज जुमे को हुआ, 9 तारीख से हम चले करते हुए, जुलहज को ले, मुहर्रम को ले, चले। 8 सूरतें बन सकती हैं कि जुलहज 29 का हो, सफर मुहर्रम 30-30 के हो, तीनों 30 की हो, तीनों 29 की हो, एक 29 का हो, अगले 2 30-30 के हो, पहला 30 का हो, अगले 29 के हो, पहला 30 का हो, आखिरी 30 का, बीच वाला 29 का हो, पहले 29 महीना कर ले, जुलहज 29 कर ले, मुहर्रम को जो है वो 30 का करें, सफर को 29 करें। 8 जितनी भी आप ऑप्शंस बनाए, सूरतें बनाए, मैं ऐलान कर रहा हूं किसी सूरत में भी
12 تاریخ کو 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو منڈے نہیں آتا. یہ تحقیق اتنی واضح روز روشن کی طرح کلیئر. اگر کسی صاحب کو اس میں شک ہو، ہماری ٹیلی فون لائن کھلی ہے، نمبر آپ میرا بھی لے سکتے ہیں، ٹیلی فون پہ بات کرنا چاہیں تو آج کے بعد میں عرض کروں گا کسی میرے بھائی اور بہن کو شک ہو، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 12 وفات مت کہیے گا. ربیع الاول کی 12 تاریخ کو یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور تم خوشی منا رہے ہو، یہ انتہائی جہالت، لا علمی اور کتب کا مطالعہ نہ کرنے اور سیرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص یہ کہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، میں یہ سمجھوں گا کہ اس نے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہی نہیں کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا ہی نہیں ہے. اس لیے آج کا جو پروگرام تھا اس میں نے یہ بات ثابت کی ہے الحمدللہ، اور علماء کرام کی جو کتب ہیں ان کی روشنی میں، کہ 12 ربیع الاول میں جمہور علماء کا اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. اور 12 وفات کہنا یہ انتہائی جہالت پر مبنی قول ہے. اور جس شخص نے بھی یا جس کمیونٹی نے بھی یا جس گروپ نے 12 وفات کا نعرہ لگایا، 12 وفات کی تحریک چلائی، اس کے پیچھے مجھے عزائم انتہائی خطرناک، عزائم انتہائی بدنیتی پر مبنی یہ سلوگن عام کر دیا کہ یہ 12 وفات ہے. اس لیے کوئی بھائی یا بہن یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ 12 ربیع الاول کو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہو. ولادت کے بارے میں اقوال موجود ہیں، لیکن وفات کے اعتبار سے اگر کسی نے لکھا بھی ہے تو غلط لکھا ہے، انتہائی غلط لکھا ہے. اگر نیت اس کی خراب تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی فرمائے، اگر نیت نہیں خراب اور ویسے سہون لکھ دیا، اور جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے. اور جو شواہد اور قرائن میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں ان کی روشنی میں ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وفات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو آج پروگرام میں عرض کیا اس کو دوبارہ آخر میں میں دہرا دیتا ہوں، جو ابھی ٹی وی کے سامنے ہے وہ بھی سن لیجئے کہ 12 ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم وفات نہیں ہے. اس تحقیق کی بنیاد یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، 9 تاریخ تھی، یعنی ذو الحج کی تاریخ اور دن کا تعین، اس میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ہم اس کو بیس بنا کر ذو الحج کی 9 تاریخ کو اور جمعۃ المبارک کو بنیاد بنا کر ہم آگے دوسرے مہینوں کا تعین کر سکتے ہیں. ایک بات یہ کہ 9 اور جمعہ ذو الحج پہلا پوائنٹ. اگلا پوائنٹ یہ ہے جو کہ آخری میں ہم نے جانا، آغاز ہم نے یہاں سے کرنا ہے، اختتام ہم نے ربیع الاول شریف میں کرنا ہے، کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ربیع الاول میں ہوا، اور یہ بھی طے ہے کہ پیر کا دن تھا. یعنی ادھر سے ہم چلیں گے ذو الحج کی 9 اور جمعہ، یہ ایک ہمارے پاس سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے؟ ربیع الاول اور منڈے. ان 2 باتوں میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے، وہ بھی مسلمہ ہے، کہ اسلامی مہینہ یا 30 کا ہو سکتا ہے یا 20 کا ہو سکتا ہے. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ چلتے ہیں ذو الحج کی 9 تاریخ سے، جمعے کے دن سے، اور مہینوں کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. اس میں 8 صورتیں بنے گی، ذو الحج، محرم، سفر، 3 مہینے، کیونکہ ربیع الاول میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 11 ہجری کو وصال مبارک ہو گیا. اب اس میں جو صورتیں ہیں آپ تینوں مہینوں کو 30 کا کر لیں، آپ تینوں مہینوں کو 29 کا کر لیں. پہلی صورت یہ کہ تینوں مہینے 30 کے. دوسری
सूरज ये है कि तीनों महीने 29, 29, 29 के होंगे, इसके अलावा तो कोई और सूरत नहीं है। या तीसरी सूरत यह है कि आप पहले महीने को 29 का करें, बाकी 2 महीनों को 30 का कर लें, या ये कर लें कि पहले महीनों को 30 का करें, बकिया 2 महीनों को 29 का कर लें। यह सूरत होगी, या पहला महीना 29 का, आखिरी महीना 29 का, मिडिल वाला 30 कर लें, यह सूरत हो जाएगी। या यह सूरत होगी कि पहला जुल्हज 30 का, मुहर्रम 30 का, सफर 29 का। कुल 8 सूरतें बनेगी। इन 8 सूरतों के सामने अगर आप जाएंगे तो फिर रबीउल अव्वल या तो मंडे पहली को होगा, या 7 को, या 14 को, एक पहली को होगा, या 8 को, या 15 को, या 7 को, या 14 को। 12 रबीउल अव्वल मंडे के दिन रबीउल अव्वल में आता ही नहीं है। इसलिए इससे यह साबित हुआ, चूंकि सरकार का विसाल तो हुआ ही मंडे पीर के दिन है, उस 11 हिजरी को 12 तारीख मंडे के दिन आती ही नहीं है। इसका मतलब है जिन्होंने यह मशहूर कर दिया कि 12 रबीउल अव्वल हुजूर का विसाल हुआ, उन्होंने गलत मशहूर किया। इसलिए कि रबीउल अव्वल के महीने में मंडे का दिन 12 तारीख को, यानी मंडे 1 को आता है, मंडे 7 को आता है, मुख्तलिफ सूरतें बनाएं, मंडे 8 को आता है, 14 को आता है, 15 को आता है, 16 को आता है, लेकिन 12 की तारीख इस तहकीक की रोशनी में 12 की तारीख मंडे वाले दिन नहीं आती। तो आज जो मेरा पैगाम था, जो प्रोग्राम था, मैं समझता हूं कि मैंने तमाम यूरोप वाले भाइयों तक पहुंचाया ये पैगाम कि 12 रबीउल अव्वल को आप 12 वफात मत हैं, ये भाई गलत है। और इस दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल नहीं हुआ। जमहूर उलमा का यही कौल है कि 12 रबीउल अव्वल को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई है। इसलिए मिल्लत इस्लामियों को चाहिए कि ये जो फितना है कि 12 वफात, इसको कंडेम भी करे और इसके बारे में लोगों को बताए भी। ये कोई फितना है जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी को कम करने के लिए, खुशी को काउंटर करने के लिए कोई एक गिरोह था, गैर थे या अपने थे, जिन्होंने 12 वफात का नारा बुलंद किया। अब वक्त आ गया है कि इस गलत नारे को, इस गलत स्लोगन को, इस गलत स्टेटमेंट को कंडेम किया जाए। तहकीक की रोशनी में, किताबों की रोशनी में, साहिबाने तहकीक के अक़वाल की रोशनी में आप आज के बाद अगर कोई कहे कि 12 वफात, उनसे कहिएगा कि आप गलत कहते हैं। 12 वफात को नबी पाक 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक की वफ़ात हुई ही नहीं है। इसलिए कि 11 हिजरी को 12 तारीख का जो डेट है वो मंडे को आती नहीं रबीउल अव्वल के महीने में। इसलिए आप बराए मेहरबानी आज के बाद 12 वफात मत किया कीजिए, कहा कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला इसी 12 बजे सैटरडे को 12 बजे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।